अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो आपको यहाँ पे याद दिलाता हूँ कि हम पढ़ रहे हैं जियोग्राफी की लेसन नंबर 4 एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में हमने एग्रीकल्चर भी पढ़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर वो भी हमने पढ़ा, और फार्म सिस्टम वो भी हमने पढ़ा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। जो ये काश्तकारी है इसके टाइप्स हमने आज पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो किस तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है ना। तो जो ये क्लासिफिकेशन है ये क्यों है, क्योंकि जो ये फार्मिंग है ये प्रैक्टिस की जाती है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में प्रैक्टिस की जाती है। लेकिन ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे जियोग्राफिकल कंडीशंस, जियोग्राफिकल डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर या लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। ये फार्मिंग जो क्लासिफिकेशन है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, क्यों इसको क्लासिफाई किया गया है दो हिस्सों में, क्यों इसको बांटा गया है, क्योंकि हर जगह पे जो लैंड है उसकी जो कंडीशन है वो हर जगह पे एक जैसी नहीं होती है, ठीक है ना। जियोग्राफिकल कंडीशन जो है लैंड की वो वेरी हो जाती है, तो हर जगह पे एक जैसे क्रॉप्स हम नहीं ग्रो कर सकते हैं। और डिमांड ऑफ प्रोड्यूस जो है, जो मतलब जो प्रोडक्शन, जो फसल निकलती है वो उसकी डिमांड को देख के ही प्रोडक्शन की जाती है। फॉर एग्जांपल किस कंट्री में किस तरह की प्रोडक्शन की डिमांड होगी या उसी चीज़ की प्रोडक्शन की जाती है। और ये कि लेबर किस तरह के लगाए जाते हैं वहाँ पे, क्या कम मजदूर लगाए जाते हैं या ज़्यादा मजदूर लगाए जाते हैं, और किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे, लो लेवल टेक्नोलॉजी या हाई लेवल टेक्नोलॉजी वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। तो इस बुनियाद पे जो फार्मिंग है इसको क्लासिफाई किया गया है। नाउ फार्मिंग has been classified into two main types। दो हिस्सों में इसको बांटा गया है। नंबर 1 क्या है, सबसिस्टेंस, फार्मिंग। दूसरा क्या है, इंटेंसिव फार्मिंग। सॉरी, पहला है सब्सटेंस फार्मिंग, दूसरा है कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है ना। तो दो हिस्सों में इसको बांटा गया है, एक है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा है कमर्शियल फार्मिंग। तो पहले हम देखेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है, ठीक है ना। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, ये फार्मिंग जो ये प्रैक्टिस की जाती है टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। नंबर 1, टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। तो यहाँ पे काश्तकारी, सब्सटेंस फार्मिंग में काश्तकारी की जाती है, लेकिन किस चीज़ के लिए, जो फार्मर होता है, जो किसान होता है, उसकी फैमिली की जो डिमांड्स होती है प्रोडक्शन किया, उस डिमांड को फिल करने के लिए ये फार्मिंग की जाती है। मतलब ये लो लेवल की फार्मिंग है। यहाँ पे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं फार्मर के, उन्हीं की डिमांड्स को फिल करने के लिए यहाँ पे फार्मिंग की जाती है या काश्तकारी की जाती है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का उतना इस्तेमाल नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। दूसरा क्या है, जब सिर्फ एक फैमिली की डिमांड्स फिल करनी है तो यहाँ पे ज़्यादा लेबर का भी इस्तेमाल नहीं होता है, तो हाउस होल्ड लेबर है।
تو جو فارمر کی فیملی ہوتی ہے وہی وہاں پہ کام کرتے ہیں اس پروڈکشن کو پروڈیوس کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور جب ہم ٹیکنالوجی بھی زیادہ استعمال نہیں کرتے ہیں، لینڈ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ ایک ہی فیملی کے لیے ہم نے پروڈکشن کرنی ہوتی ہے، اور یہاں پہ ہم لیبر کا بھی زیادہ استعمال نہیں کرتے ہیں، تو مطلب ہم جو ان پٹ یہاں سے دیتے ہیں وہ بہت کم ہم دیتے ہیں. تو جب ہم ان پٹ کم دیتے ہیں تو آؤٹ پٹ کیا ہوگا، وہ بھی لو ہوگا. مطلب یہاں سے زیادہ پروڈکشن نہیں ہوتی ہے، یہاں پہ کم آؤٹ پٹ بھی ہمیں ملتا ہے جو ہمیں لاسٹ پہ جب ہم فارمنگ کمپلیٹ کرتے ہیں، یہاں پہ کاشتکاری کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے، لو آؤٹ پٹ. کیونکہ یہ اسمال اسکیل پہ یہ فارمنگ کی جاتی ہے، یہاں پہ لینڈ بھی کم ہوتا ہے. تو کیوں کم ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں صرف فارمر کی جو فیملی ہوتی ہے اس کی نیڈز فل کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ ٹیکنالوجی کا بھی اتنا استعمال نہیں ہوتا ہے، اور مزدور بھی ہم زیادہ استعمال نہیں کرتے ہیں. جو گھر والے ہوتے ہیں، فیملی ممبر ہوتے ہیں اس فارمر کے، وہی وہاں پہ کام کرتے ہیں. تو سیدھی سی بات ہے، جب یہ بات ہوگی تو لو آؤٹ پٹ یہاں پہ ملتا ہے. تو یہ سبسسٹنس فارمنگ ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو پھر فردر کلاسیفائی کیا گیا ہے. سبسسٹنس فارمنگ کو پہلے یاد رکھنا کہ فارمنگ کے دو ٹائپس ہے، سبسسٹنس فارمنگ، کمرشل فارمنگ. اور یہ سبسسٹنس فارمنگ جو ہے اس کو پھر فردر کلاسیفائی کیا گیا ہے دو حصوں میں. ایک ہے انٹینسو سبسسٹنس، اور دوسرا ہے پریمیٹیو سبسسٹنس. اب ہم دیکھیں کہ انٹینسو کیا ہے اور سبسسٹنس کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یاد رکھنا یہ سبسسٹنس فارمنگ کے دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا. فارمنگ کے دو ہی قسمیں ہیں، سبسسٹنس فارمنگ اور کمرشل فارمنگ. اور سبسسٹنس فارمنگ کو پھر فردر کلاسیفائی کیا گیا ہے دو حصوں میں. ایک ہے انٹینسو، ٹھیک ہے نا. اب یہ انٹینسو سبسسٹنس کیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جو فارمر ہوتا ہے کلٹیویٹ کرتا ہے اسمال پلاٹ آف لینڈ، کلٹیویٹس اے اسمال پلاٹ آف لینڈ. تو زمین کا چھوٹا ٹکڑا ہوتا ہے، اسی پہ کلٹیویٹ کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے کسی فصل کی، ٹھیک ہے نا. یوزنگ سیمپل ٹول، اس میں کیا ہوتے ہیں، سیمپل ٹولز، ٹھیک ہے نا. اینڈ لیس لیبر. تو یہاں پہ کیونکہ لینڈ کم ہوتی ہے، کلٹیویٹ جو کیا جاتا ہے، جس لینڈ کو کلٹیویٹ کیا جاتا ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے. تو یہاں پہ ٹولز، وہ جو ہتھیار استعمال کرتے ہیں کلٹیویشن کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی سمپل ہوتے ہیں. اور یہاں پہ جو لیبر ہے وہ بھی ہم کم ہی استعمال کرتے ہیں کیونکہ زیادہ یہ نہیں ہوتا ہے لینڈ، ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہ کہاں پہ انٹینسو فارمنگ کہاں پہ پریکٹس کی جاتی ہے، ان جگہوں پہ جہاں پہ کلائمیٹ کس طرح کا ہوتا ہے، وتھ لارج نمبر آف ڈیز ہیونگ سن، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ سن شائن زیادہ ہوتی ہے، اور یہ فرٹائل سوئل پہ انٹینسو ایگریکلچر یا انٹینسو فارمنگ پریکٹس کی جاتی ہے. اس سے کیا ہو جاتا ہے، مور دین ون کراپ گرو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں، لارج ڈیز آف سن شائن، ٹھیک ہے نا. دوسرا کیا ہے، فرٹائل سوئل allows more than one crop annually، ٹھیک ہے نا. جو زمین کا چھوٹا ٹکڑا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، فرٹائل ہوتا ہے. دوسرا کیا ہے، یہاں پہ جو کلائمیٹ ہے اس میں کیا ہوتا ہے، زیادہ دنوں میں گرمی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے کیا ہو جاتا ہے، سالانہ ہر سال ایک کراپ سے زیادہ یہاں پہ اگائے جاتے ہیں. جو فارمر ہوتا ہے وہ ایک کراپ سے زیادہ اگاتا ہے. اس انٹینسو فارمنگ میں کون سا کراپ زیادہ گرو کیا جاتا ہے، رائس، مین کراپ، ٹھیک ہے نا. جو باقی کراپس ہوتے ہیں وہ کون ہوتا ہے، ویٹ، میز، پلسز، ٹھیک ہے نا، اینڈ آئل سیڈس. اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ انٹینسو سبسسٹنس ایگریکلچر جو یہ کیا ہے،
یہاں پہ جو فارمر ہوتا ہے وہ اسمال پلاٹ آف لینڈ کو کلٹیویٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسمال پلاٹ آف لینڈ. یہاں پہ جب اسمال پلاٹ آف لینڈ ہوتا ہے تو ٹولز جو وہ ہتھیار استعمال کرتا ہے وہ بھی سمپل ہوتے ہیں اینڈ لیس لیبر، اور لیبر بھی وہ زیادہ استعمال نہیں کرتا ہے. یہاں پہ جو کلائمیٹ ہوتا ہے وہ زیادہ دنوں میں یہاں پہ سن شائن رہتی ہے، کھلی دھوپ رہتی ہے، اور جو فرٹائل سوئل یہاں پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس سے کیا ہو جاتا ہے، جو فارم ہوتا ہے وہ گرو کرتا ہے مور دین ون کراپ انیولی، سالانہ وہ ایک سے زیادہ کراپ گرو کرتا ہے. تو سب سے زیادہ اس فارم میں کون سا فصل اگایا جاتا ہے؟ رائس. اس کے علاوہ ویٹ، میز، پلس اینڈ آئل سیڈز بھی یہاں پہ اگائے جاتے ہیں. یہ ہو گیا انٹینسو، ٹھیک ہے نا. پھر دوسرا کیا تھا؟ پریمیٹیو. پریمیٹیو فارمنگ. جو یہ پریمیٹیو ہے اس کو پھر اس میں دو آتے ہیں. ایک آتا ہے شفٹنگ کلٹیویشن، دوسرا کیا آتا ہے؟ نومیڈک ہرڈنگ. دیکھو یہاں پہ کنفیوز نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا. یہ یاد رکھنا کہ جو فارمنگ ہے اس کے دو قسمیں ہیں، ایک ہے سبسٹینس فارمنگ، دوسرا ہے کمرشل فارمنگ. تو سبسٹینس فارمنگ کے پھر دو اور اقسام ہیں، ایک ہے انٹینسو سبسٹینس، دوسرا ہے پریمیٹیو سبسٹینس. انٹینسو سبسٹینس فارمنگ کیا ہے وہ ہم نے پڑھا. جو پریمیٹیو فارمنگ ہے اس کی الگ سے دو قسمیں، ایک ہے شفٹنگ کلٹیویشن، دوسرا ہے نومیڈک ہرڈنگ. شفٹنگ کلٹیویشن اینڈ نومیڈک ہرڈنگ، ٹھیک ہے نا. تو شفٹنگ کلٹیویشن جیسے نیم سجیسٹ کرتا ہے، ایز اے نیم اٹ سیلف سجیسٹس، یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے، یہ کہاں پہ پریکٹس کی جاتی ہے؟ تھکلی فارسٹڈ ایریاز، جہاں پہ گھنے جنگلات ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ایک پیچ آف لینڈ جو تھا اس کو وہاں پہ جو یہ ہوتے ہیں ٹریز ان کو کٹ کیا جاتا ہے، اور جہاں گھاس پھوس ہوتی ہے اس کو برن کیا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے. پھر وہ ایش اس لینڈ کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے اور یہاں پہ کلٹیویشن کی جاتی ہے. اور جب اس لینڈ میں، کیونکہ زیادہ فرٹائل نہیں ہوتا ہے، جب یہ اس کی فرٹیلیٹی ریٹ ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ جو فارم ہوتا ہے یہ شفٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دوسری جگہ پہ پھر چلا جاتا ہے اور وہاں اسی طرح سے پیچ آف لینڈ تیار کرتا ہے، پھر وہاں پہ 1-2 سال کرتا ہے. جب اس کی فرٹیلیٹی ریٹ بھی ختم ہو جاتی ہے پھر وہ تیسری جگہ پہ چلا جاتا ہے. تو اسی لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ شفٹنگ کلٹیویشن ہے. ہیئر دا فارمر شفٹس فرام ون پلیس ٹو اندر. کیوں یہ شفٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ ایکچولی تھکلی فارسٹڈ ایریاز میں یہ پریکٹس کی جاتی ہے، اور وہاں پہ جو لینڈ ہوتی ہے وہ اتنی فرٹائل نہیں ہوتی ہے. 1-2 سال جب وہاں پہ فصل کیا جاتا ہے تو وہ فرٹیلیٹی ریٹ ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، 2-3-4 سال کے لیے اس لینڈ کو وہیں پہ چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے شفٹنگ کلٹیویشن. تو دوسرا کیا ہے؟ نومیڈک ہرڈنگ. سوری، یہ شفٹنگ کلٹیویشن ہے. دوسرا کیا ہے؟ نومیڈک. نومیڈک ہرڈنگ میں آپ کو پتہ ہی کیا ہے، یہاں پہ جو انیملز ہیں، کیونکہ وہ بھی ریئرنگ آف انیملز ایگریکلچر میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ انیملز ریئر کیے جاتے ہیں اس میں، نومیڈک ہرڈنگ میں انیملز آر ریئرڈ. یہاں پہ جانوروں کو پالا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ان جگہوں پہ زیادہ ہوتا ہے جہاں پہ زیادہ کیا ہوتا ہے، گھاس زیادہ ہوتی ہے، تو وہیں پہ یہ پریکٹس کی جاتی ہے. تو جو ایریا جہاں پہ یہ نومیڈک ہرڈنگ پریکٹس کی جاتی ہے وہ کون سے؟ راجستھان ہے، جموں اینڈ کشمیر، یا جو سینٹرل ایشیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ کیا پریکٹس کی جاتی ہے؟ یہاں پہ نومیڈک ہرڈنگ پریکٹس کی جاتی ہے. اب یہ نومیڈک ہرڈنگ کیا ہے؟ یہ مطلب جو انیملز ہیں ان کو ریئر کیا جاتا ہے. تو انیملز کو ہم ریئر کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں اس سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ وی گیٹ میٹ فرام دیم، وی گیٹ وول فرام دیم، وی گیٹ ہائڈس which we use for different purposes, we get milk from them. تو مختلف چیزیں ہم ان سے حاصل کرتے ہیں. ایک تو ہم گوشت حاصل کرتے ہیں، دودھ ہم انیمل سے حاصل کرتے ہیں، یا ان سے ہم وول حاصل کرتے ہیں، یا جو ان سے وہ لیدر ہے اس کو بھی ہم ڈفرینٹ پرپز کے لیے استعمال کرتے ہیں.
ٹھیک ہے نا. تو انہی چیزوں کے لیے ہم انیملس کو ریئر کرتے ہیں جو کہ آتا ہے ایگریکلچر پروفیشن میں. ٹھیک ہے نا. تو پریمیٹو سبسٹنس ایگریکلچر جو ہے اس میں دو آتے ہیں, ایک ہے شفٹنگ تو دوسرا ہے نومیڈک. شفٹنگ میں آپ کو پتہ ہے شفٹ کرتا ہے فارمر فرام ون پلیس ٹو اندر. یہ تھکلی فارسٹڈ ایریاز میں آتا ہے, وہاں پہ ایک پیچ آف لینڈ کو کلیئر کرتے ہیں تو وہاں پہ کاشتکاری کرتے ہیں, پھر جب وہاں اس کی فرٹیلیٹی ختم ہو جاتی ہے تو دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ شفٹنگ کلٹیویشن. تو نومیڈک ہرڈنگ میں کیا ہے, یہاں پہ انیملس کو ریئر کیا جاتا ہے. یہ ان ایریاز میں زیادہ ہوتا ہے جہاں پہ گھاس ابنڈنس میں اویلیبل ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ کس چیز کے لیے انیملس کو ریئر کرتے ہیں, فار ملک میٹ وول ہائڈس اینڈ ادر پروڈکٹس. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے اس کو کیا جاتا ہے, اس لیے انیملس کو ریئر کیا جاتا ہے. تو یہ تھے سبسٹنس فارمنگ. کل ہم دیکھیں گے کمرشل فارمنگ, اس کے بھی الگ سے اقسام ہیں تو وہ ہم کل دیکھیں گے. آج بس یہیں تک, انشاءاللہ کل پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت دیجیے اجازت. خدا حافظ.